Baskınlar beyim! Hadi gidelim vakit. Hadi. Ahmet. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में उस काई कबीले में दिखाया जाता है कि हाइमा खातून रोते हुए उस्मान को बहलाने की कोशिश में इधर उधर टहल रही होती हैं। उसी वक्त एरतुगरुल सूखे खातून के साथ अंदर दाखिल होते हैं और उस्मान के बारे में पूछते हैं। हाइमा खातून बताती हैं उस्मान को दूध की ज़रूरत है। एरतुगरुल सूखे खातून का तारुफ करवाते हैं और कहते हैं इंशाल्लाह हमारे उस्मान की मुश्किल ख़त्म होने वाली है। एरतुगरुल के बताने पर हाइमा खातून सोगे से उसके बेटे का अफसोस करती हैं, जिस पर सोगे खातून आगे बढ़कर रोते हुए उस्मान को गोद में ले लेती हैं। सोगे खातून की गोद में जाते ही बिलखता हुआ उस्मान बिल्कुल पुरसुकून होकर आंखें मूंद लेता है। सोगे खातून कहती हैं, एरतुगरुल साहिब, आपने मुझे अंधे गहरे घड़े से निकाला है। इस मुबारक बच्चे की आया बनना मेरे लिए बड़ा एहसास है। इस बात पर हाइमा खातून सोगे खातून को अंदर खैमे में ले जाती हैं। इसके बाद कारखाने में दिखाया जाता है कि तुरगुत पूछते हैं, अहमद अभी तक नहीं आया, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन शायद वो गोनालिब साहिब के साथ घात लगाकर बैठा हो। इसी वक्त गोनालिब वहां पहुंचता है। तुरगुत पूछते हैं, क्या हुआ गोनालिब साहिब? गोनालिब बताते हैं, हमने उन काफिरों को तबाह कर दिया, लेकिन मेरे सारे सिपाही शहीद हो गए हैं, सिर्फ एक मैं बचा हूँ। आलमिला खातून और उनके आदमी मेरी मदद को आए। गवर्नर वहां से भाग गया। आलमिला खातून अपने आदमियों के साथ उसके पीछे है। तुरगुत पूछते हैं, क्या अहमद की कोई खबर है? इस पर गोनालिब बताता है, क्रितोस ने बताया कि उसने उससे रास्ते में अहमद को मार दिया है। बामसी हैरानी से कहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि उसने उसे मार दिया? गोनालिब बताते हैं, उसे पता चल गया था कि उसका नाम अहमद सिपाही है और वो जान चुका था कि वो भाई के लिए काम करता है। इसके साथ ही गवर्नर क्रितोस ने कहा था कि उसने उसकी लाश रास्ते में छोड़ दी है। इस बात पर वो सब लोग अहमद की लाश ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में भागते हुए गवर्नर क्रितोस का आलंदोया यानी आलमीरा खातून से सामना होता है। गवर्नर क्रितोस खुद को उसके वार से बचा रहा होता है कि नौयान वहां पहुंच जाता है। आलंदोया कहती हैं, नौयान, इस गीदड़ का सर तुम्हारे आगे झुकेगा। गवर्नर क्रितोस हैरान होकर देखता है और कहता है, तुम ओक्ताए खान के कमांडर नौयान हो? नौयान जवाब देता है, आलंदोया, ये तुम्हारा हक है। इस पर क्रितोस कहता है, जमीन की गंदगी, जंगली मंगूल, तुम लोगों ने मेरे साथ चाल चली। ये कहकर वो दोबारा से हमला करता है, लेकिन आलंदोया एक ही बार में उसका सर तन से जुदा कर देती है। उसके मरने के बाद नौयान कहता है, मेरे अंदर का नरम भेड़िया जाग गया है। आलंदोया, मैं एरतुगरुल के 3 बच्चों को बगैर माँ के बड़ा होने नहीं दे सकता। गोंदोज, साउची और उस्मान को तुम्हारी जैसी माँ की जरूरत है, जो बगैर माँ के 3 बच्चों का ख्याल रख सके। तुम तुर्कों के सबसे बहादुर सरदार को अपनी छोटी सी उंगली पर नचाओगे। अपने हुस्न और रूहों की मदद से एरतुगरुल अपने आप को तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार होने से नहीं रोक सकता, और जब तुम गवर्नर का सर उसके पास लेकर जाओगी तो तुम्हारी आंखों की चमक उसका दिल छू लेगी। आलंदोया घुटनों के बल जमीन पर बैठकर कहती हैं, एरतुगरुल का खैमा मेरा खैमा होगा, उसके बच्चे मेरे बच्चे होंगे, और जब वक्त आया तो उनके बाबा की खाल हमारे खैमे का कालीन बनेगी और उसके बच्चों को तुम तलवार से काट डालोगे।
اس کے بعد کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں ایرتغرل کو دکھایا جاتا ہے۔ آرٹک صاحب اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور ایرتغرل کو بتاتے ہیں حضور احمد سپاہی گورنر کے متعلق خبر لایا تھا۔ گورنر کریتوس آلمیلا خاتون کے قائم کردہ کارخانے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایرتغرل غصے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں وہ غلیظ جو خود کو گورنر کہتا ہے یہ کرنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ آرٹک صاحب جواب دیتے ہیں حضور اس نے حلیمہ خاتون کے گزر جانے کے غم کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایرتغرل پوچھتے ہیں کہ آپ نے تمام ضروری اقدامات کر لیے آرٹک صاحب؟ آرٹک صاحب بتاتے ہیں وہ سب لوگ وہیں موجود ہیں، ترگت صاحب، گونالب صاحب اور سپہ سالار بامسی اس گورنر کو اس کی جگہ پر پہنچا دیں گے۔ مرکزی خیمے سے ملحقہ خیمے میں سوغے خاتون عثمان کو دودھ پلانے کے بعد لوری سنا کر سلا رہی ہوتی ہیں۔ حائمہ خاتون بھی وہیں موجود عثمان کو پرسکون دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ حائمہ خاتون سوغے خاتون سے کہتی ہیں تم نے جو کیا اس کا بدلہ کبھی چکایا نہیں جا سکتا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ تمہارا اس سے اتنا اچھا ربط بن گیا، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے اور میں دیکھ سکتی ہوں کہ تمہیں بھی اپنے کھوئے ہوئے بچے کے بدلے عثمان میں آرام ملا ہے۔ اسی وقت ایرتغرل اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور عثمان کو پرسکون کھیلتے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سوغے خاتون سے کہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو خاتون، آپ عثمان کی امید بنی، میں نہیں جانتا کہ میں اس کا بدلہ کیسے چکا سکوں گا۔ آپ کا شکریہ کہ یہ بحال ہوا۔ سوغے خاتون کہتی ہیں در حقیقت آپ کا شکریہ، آپ مجھے زندگی کی طرف واپس لائے ایرتغرل صاحب، مجھے برے آدمیوں سے بچایا۔ میری اللہ سے بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرے بچے کے لیے میرے دل کے درد کو تھوڑا کم کر دے۔ عثمان نے میری ہمت کو بندھایا ہے، یہ میری زندگی میں بہار کی طرح آیا ہے۔ ایرتغرل کہتے ہیں آپ ہمارے قبیلے کی خاتون بن جائیں، ہم آپ کے لیے خیمہ لگاتے ہیں، آپ ہمارے قبیلے میں رہ سکتی ہیں۔ سوغے خاتون جواب دیتی ہیں میں اپنے دکھ کی وجہ سے بھٹک گئی تھی، آپ مجھے رستے پر لائے، میں عثمان کا اپنے بچے کی طرح خیال رکھوں گی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اور اب سے میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھوں گی، ہمارے قبیلے میں خوش آمدید بیٹی۔ اسی دوران عبد الرحمن اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں آلمیلا خاتون آئی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں حضور۔ سوغے خاتون کہتی ہیں میں عثمان کے ساتھ رکوں گی، آپ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ اس پر ایرتغرل اور حائمہ خاتون مرکزی خیمے کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد غار میں نویان کو دکھایا جاتا ہے، وہاں موجود استاد کامش بھیڑوں کے خون سے چپکتے ہوئے دھوئیں کا تھال نویان کے سامنے کرتا ہے۔ نویان کے سونگنے کے بعد وہ کہتا ہے اب روحیں تمہارے ساتھ ہے، میں تمہیں بتا دوں کہ ایرتغرل تمہیں بہت زیادہ درد دے گا، میں نے دھوئیں میں مستقبل دیکھا ہے اور مجھے دکھائی دیا ہے کہ ایرتغرل تمہیں بلند آواز میں 3 دفعہ ایرتغرل کا نام لے کر آگے کچھ بھی بولے بغیر وہ طبل بجانے لگتا ہے۔ نویان کہتا ہے میرے ارد گرد موجود کالی روحوں میری حفاظت کرو، میں حلف دیتا ہوں کہ ایرتغرل مرے گا اور میں ترکوں کی کھال سے خیمہ بناؤں گا۔ اس کے بعد دوبارہ کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں آلمیلا خاتون کی آمد دکھائی جاتی ہے۔ وہ اندر آنے کے بعد بتاتی ہیں گورنر کے کارخانے پر حملے کے منصوبے کا پتہ لگنے کے بعد سپاہیوں نے شکنجہ لگایا۔ ایرتغرل پوچھتے ہیں نتیجہ کیا رہا، جس پر خاتون بتاتی ہیں آپ کے سپاہیوں نے اس کے سپاہیوں کو شکست دے دی اور میں نے اس غلاظت سے نمٹنے کی ذمہ داری خود لے لی جس نے آپ کے غم کا فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا ہے ایرتغرل صاحب۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھ میں موجود تھیلے کو کھولتی ہیں اور گورنر کریتوس کا سر سب کو دکھاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں اس بدکار کا سر آپ کے قدموں میں پھینکنے کے لائق تھا حضور، آپ کے تمام سپاہی ٹھیک ہیں، ان کی فکر مت کریں۔ ایرتغرل اپنی نشست سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں گورنر کا سر اتارنا خاتون کے لیے آسان کام نہیں، آپ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اور آپ نے خود پر ہمارا اعتماد اور بھی گہرا کر دیا۔ اسی وقت گونالب اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ ایرتغرل اسے بتاتے ہیں آلمیلا خاتون گورنر کا سر لینے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور تم کیا خوشخبری لائے ہو گونالب؟ گونالب کہتے ہیں ہم کوئی خوشخبری نہیں لائے حضور۔ اس بات پر ایرتغرل پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا ترگت اور بامسی کہاں ہیں؟ کہیں وہ تو گونالب کو ترگت اور بامسی کو آواز دیتے ہیں تو وہ ایک لاش اٹھائے ہوئے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ ایرتغرل کے آگے بڑھنے پر ترگت کپڑا ہٹاتے ہیں تو احمد کو دیکھ کر ایرتغرل غم سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ایرتغرل احمد کے چہرے پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہتے ہیں میرے بھائی تمہیں کس نے مارا، کس نے کیا یہ؟ اس کے ساتھ ہی وہ ترگت سے پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوا، اس کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ گونالب انہیں بتاتا ہے گورنر کریتوس نے اسے مار کر لٹکا دیا حضور۔ ایرتغرل کہتے ہیں میرے بھائی تم نے جو حق کے راستے کے ساتھی تھے ہماری مبارک دعوے کے لیے قربانیاں دی، اب تم کو اس مقصد کے لیے شہید ہونے کا رتبہ ملا، میں تمہاری روح اور اپنے تمام شہداء کی روحوں کی قسم کھاتا ہوں، تمہارے بہنے والے خون کے ہر قطرے کی قسم کھاتا ہوں،
ہم اپنے دشمنوں کو قابل رحم بنا کر دنیا میں خوشحالی لائیں گے اور اپنے شہیدوں کی روح کو خوش کریں گے انشاءاللہ اس مبارک دعوے کی خاطر جس کے لیے ہم نے بہت سی جانیں قربان کی ہیں، اور دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے ہم اپنے آخری سانس تک جد و جہد کریں گے۔ اس کے بعد ایرطغرل کو دکھایا جاتا ہے، وہ ساؤچی کو کھانا کھلاتے ہوئے کہتے ہیں اچھی طرح کھاؤ تاکہ تم ایک شاندار سپاہی بن پاؤ۔ اسی وقت گوندوز بھی وہاں آ جاتے ہیں اور ایرطغرل سے پوچھتے ہیں اب ہماری امی جان نہیں ہے تو کیا آپ ہمیشہ ہمارا خیال رکھیں گے؟ کیا آپ ساؤچی کو کھلائیں گے؟ ایرطغرل کہتے ہیں میں اسے یقیناً کھلاؤں گا۔ گوندوز کہتے ہیں میں آپ کی مدد کروں گا بابا، میں اپنے بھائیوں کا سہارا بنوں گا اور ان کی حفاظت کروں گا۔ ایرطغرل گوندوز کو سراہتے ہیں کہ بڑے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے بھائی کو کھلاتے ہیں، شاباش میرے شیر۔ خیمے کا پردے کے پاس کھڑی حائمہ خاتون یہ منظر دیکھ کر نم آنکھوں کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پونیا میں امیر توغان کے ساتھ نویان کی محل میں آمد دکھائی جاتی ہے، جبکہ دربار میں موجود امیر حشمت الدین سلطان سے کہتے ہیں اوقتائے خان کا نویان کو ایلچی بنا کر بھیجنا بالکل بھی اچھی علامت نہیں ہے۔ سلطان کہتے ہیں ان کی نیت واضح ہے حشمت الدین۔ امیر حشمت کہتے ہیں ہم پہلے ہی اپنے محصولات ادا کرنے پر راضی ہیں سلطان، اب وہ اور کیا چاہ سکتے ہیں؟ سلطان جواب دیتے ہیں منگول بحیرہ دارنوب تک پہنچ چکے ہیں، کالے سمندر پر وہ پہلے ہی قبضہ کر چکے ہیں، اب وہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور شیطانی گروہ جو سلجوق سلطنت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے فعال ہے، اوقتائے خان ان سب کو سامنے رکھ کر اپنے مطالبات کو اس کے مطابق بڑھائے گا۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں دکھایا جاتا ہے کہ خیمے کے باہر بامسی سپاہیوں سے کہتے ہیں یہ وقت خطرناک ہے، ہمیں احتیاط کے ساتھ چوکس رہنا ہوگا۔ اسی وقت طبل بجنے پر سب لوگ رستے کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سلیبی سپاہیوں کا ایک قافلہ آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ترگت سپاہیوں سے کہتے ہیں چوکس رہو اور احتیاط سے کام لینا۔ سپاہیوں کے قافلے سے ایک شخص اتر کر آگے آتا ہے اور بتاتا ہے میں بیلیچیک کا نیا گورنر ہوں، میرا نام رومانوس ہے، میں نے سنا ہے کہ ایرطغرل صاحب نے اپنی خاتون کو کھویا ہے، میں یہاں ان سے افسوس کے لیے اور امن مذاکرات کرنے آیا ہوں۔ بامسی پوچھتے ہیں کیسا امن؟ جس پر رومانوس کہتا ہے شہنشاہ نے یہ معاملہ بذات خود مجھے طے کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں ایرطغرل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا اگر ان کے لیے آسان ہو۔ ترگت کہتے ہیں یہاں رکو، میں ایرطغرل صاحب کو اطلاع دیتا ہوں، یہ کہہ کر وہ خیمے کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان کے دربار میں امیر توغان اندر داخل ہو کر کہتے ہیں سلطان نویان آپ کے ساتھ ملاقات کی اجازت کا انتظار کر رہا ہے۔ سلطان کی اجازت دینے پر نویان اندر داخل ہوتا ہے اور آ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ سلطان کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے نویان؟ نویان جواب دیتا ہے میں اوقتائے خان کا نمائندہ ہوں جو تمام خانوں کا خان ہے، اگر مجھے کسی کی تعظیم کرنی ہے تو اس شخص کو میرے خان سے بڑا ہونا ضروری ہے، اور مجھے یہاں کوئی اس قابل نظر نہیں آتا۔ سلطان پوچھتے ہیں تمہارا اوقتائے خان مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ نویان کہتا ہے خان کی گزارشات اس خط میں لکھی ہیں۔ سلطان اس کے ہاتھ میں پکڑے خط کو دیکھ کر کہتے ہیں مجھے دو، لیکن نویان کوئی حرکت نہیں کرتا، جس پر سلطان امیر توغان کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ نویان کے ہاتھ سے پکڑ کر وہ خط سلطان کو دے دیتے ہیں۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایرطغرل عثمان کو گود میں اٹھا کر کہتے ہیں اللہ پاک نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اسی وقت ترگت اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں حضور کوئی کمانڈر رومانوس آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ سے اپنا افسوس اور امن مذاکرات کرنے آیا ہے۔ اسی وقت عثمان رونے لگتے ہیں۔ ایرطغرل عثمان کو بہلاتے ہوئے کہتے ہیں تم اور بابر اس سے مل کر بات چیت کرو، بعد میں صورتحال سے مجھے آگاہ کر دینا۔ ترگت کے جانے کے بعد ایرطغرل عثمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے شیر کہیں نہیں گیا، میں یہی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، مت رو میرے شیر دل۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی، اسے لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے لڑکے کی کہانی سنا رہے ہیں جو کہ یہودی تھا، لیکن دل عشق محمد کی لگن سے بھرا ہوا تھا۔ مرتے وقت اس نے اپنے باپ سے ایک آخری خواہش یہی کی تھی کہ وہ محمد عربی کو دیکھنا چاہتا ہے، ان سے اپنی بخشش کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اس کو تسلی دی کہ میں تمہارا نگہبان اور تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اب اس کا جنازہ ہے،
جس میں تل رکھنے کو جگہ نہیں ہے۔ جنت البقیع میں پہنچ کر جنازہ فرش خاک پر رکھ دیا گیا۔ لحد میں اتارنے کے لیے سرکار خود اندر تشریف لے گئے۔ داخل ہونے سے پہلے ہی عاشق کی قبر رحمت و نور سے جگمگا اٹھی۔ اپنے دستے کرم کا سہارا دے کر سرکار رسالت نے جنازہ لحد میں اتارا۔ کافی دیر کے بعد لحد سے جب باہر تشریف لائے تو پسینے میں شرابور تھے۔ چہرے پر خوشی کا انبساط لہرا رہا تھا۔ تجہیز و تدفین سے فراغت کے بعد حلقہ بگوشوں نے دریافت کیا، حضور، چہرہ زیبا پر پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو کسی بات کی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے جواب فرمایا، اس عاشق جوان سال نے دم واپسی مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ لحد کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میری رحمتوں کی ضمانت اسے حاصل رہے گی۔ میرے اشارہ ابرو کی شہ پا کر حوران خلد کا ایک بہت بڑا اذہان اس کی لحد کے قریب پہلے ہی جمع ہو گیا۔ جو ہی اسے لحد میں اتارا گیا، چہرے کی بلائیں لینے کے لیے وہ ہر طرف سے بے تحاشا ٹوٹ پڑی۔ ہجوم شوق کا امڑتا ہوا سیلاب میرے ہی قدموں سے ہو کر گزر رہا تھا۔ اسی عالم ورفتہ حال میں مجھے تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑی۔ میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور ایسا ہونا بھی رحمت ہی کا تقاضا تھا۔ پسینے کے چند قطرے کفن کی چادر پہ ٹپک گئے۔ اب اس کی خوابگاہ صبح محشر تک مہکتی رہے گی۔ بندہ نوازی کی یہ روداد جائیں فروز معلوم کر کے صحابہ کرام کی روحیں اپنے اپنے قالب پر جھوم اٹھی۔ انہیں عشق مصطفیٰ کی سرفرازی نے ایک ایسے نوجوان کو اخروی اعزاز کے منصب عظیم پر پہنچا دیا جس کے نامہ حیات میں ایک سجدہ بندگی کا بھی اندراج نہیں۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے، جسے پیا چاہے وہی سہاگر۔ نور کا ساگر، عرب کی دھوپ، تپتا ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت، ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ اسی عالم یاس میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ناقہ سوار نظر آئے۔ سردار قافلہ نے کہا، اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امیدگاہ بن کر طلوع ہوئے ہیں۔ اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو سمیٹ کر انہیں آواز دو، شاید ہماری چارہ گری انہی کے ہاتھ پر مقدر ہو۔ اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے پکارا۔ خوشہ نشیب کے سلطان حجاز کے گوشے مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ سردار دوست مدار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ عربی قبائل کا کوئی مصیبت زدہ کارواں معلوم ہوتا ہے، چلو اس کی آنٹ کریں۔ باد صبا کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ ناقہ سواروں میں ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھے، اے رحمت و نور والے، ہم پیاس کی شدت سے جابلب ہیں، تمہارے چھاگل میں پانی کے چند قطرے ہوں تو ہمارا حلق تر کر دو۔ سرکار نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اس پہاڑ کی دوسری جانب حبشی نژاد غلام اپنے ناکے پر پانی کا ایک مشک لیے جا رہا ہے، اس سے جا کر کہو کہ چل، تجھے پیغمبر آخر الزماں بلا رہے ہیں۔ فوراً قافلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک حبشی نژاد ناقہ سوار نظر آیا۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور سرکار نامدار کا پیغام پہنچایا۔ سرکار کا نام سنتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا، اپنی سواری سے اتر آیا۔ اب اپنے ہاتھ سے اونٹنی کے مہار تھامے وہ پیادہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر سرکار کے چہرہ انور پر پڑی، اس کے دل کی ساری دنیا بدل گئی۔ ایک ہی جلوے میں وہ کاکل رخ کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ حضور انور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، ان پیاسوں پر اپنے مشک کا منہ کھول دے، خدا تجھے روشن کرے۔ اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا کہ سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشک کا منہ کھول دیا۔ آبشار کی طرح پانی کا دھارا گر رہا تھا۔ قافلے والے استعراب ہو رہے تھے۔ جب سارے اہل قافلہ استعراب ہو چکے تو سرکار نے حکم دیا کہ اب مشک کا منہ بند کر لے۔ مشک کا منہ بند کرتے ہوئے اسے سخت حیرت تھی
کہ اتنا پانی بہہ جانے کے بعد بھی اس کے مشک کا ایک بوند پانی کم نہیں ہوا۔ شیفتہ جمالی پہلی نظر میں ہو چکا تھا۔ اب یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ عشق کو دبا نہ سکا، بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار نے دعائیں دیتے ہوئے اس کے چہرے پر رحمت و کرم کا ہاتھ پھیرا، اسے رخصت کر دیا۔ حبشی غلام کا آقا پانی کے مشک کا بہت دیر سے منتظر تھا۔ جو ہی دور سے اپنی آتی ہوئی اونٹنی پر نظر پڑی، خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن جوں اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی، اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اونٹنی اسی کی ہے، مشک بھی اسی کا ہے، لیکن سوار اجنبی ہے۔ آخر اس کا اپنا حبشی غلام کہاں گیا؟ جب اونٹنی بالکل قریب آ گئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا، اس اجنبی شخص سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ میرا حبشی غلام کہاں گیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میری اونٹنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ سوار نے اظہار حیرت کرتے ہوئے جواب دیا، ہائے افسوس، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ قدیم غلام کو بھی آپ نہیں پہچانتے؟ آپ کا غلام تو میں ہی ہوں، اور آپ کا غلام کون ہے؟ آقا نے غضبناک ہو کر جواب دیا، مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ میرا غلام حبشی نژاد تھا، اس کے چہرے پر یہ سفید نور کہاں سے آ گیا؟ اب جو آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں رقص کرنے لگا۔ جذبات کی والہانہ وارفتگی میں سرشار ہو کر اس نے اپنے آقا سے کہا، یقین کرو میں ہی تمہارا وہ غلام ہوں۔ اعتبار نہ ہو تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو۔ رہ گئی میرے چہرے کی یہ چاندنی تو یہ برکت ہے نخلستان عرب کے اس پیغمبر کی جس کے چہرہ زیبا کا عکس دل ہی کو نہیں، چہرے کی چاندنی کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ آج نور کے اس ساگر میں نہا کر آ رہا ہوں۔ پہاڑ کی ایک وادی میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوا۔ دم رخصت اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر انہوں نے مست کر دیے تھے۔ اسی کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہ چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی۔ آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چوم لی اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ قندیل عرش نور، افق کالی گھٹاؤں میں چھپی ہوئی رات، ہر طرف خوفناک سیاہی اور ہولناک سناٹا، مگر اس وحشت ناک ویرانے میں مسلمانوں کو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ایک مسافر نے آگے بڑھ کر پکارا، اے آدم کے فرزندو، تم آبادیاں چھوڑ کر یہاں کہاں آ گئے؟ کسی نے جواب دیا، خود نہیں آئے، قسمت برگشتہ لے آئی، مگر اس گھنی تاریکی میں تمہیں ٹھوکر لگ جائے گی، تمہارے بچوں کو درندے اٹھا لے جائیں گے، کیا تمہیں اپنی سلامتی کی بھی فکر نہیں؟ مسافر نے کہا، ٹھوکر تو لگ ہی چکی ہے، کیا دوبارہ ٹھوکر لگے گی؟ ٹھوکر نہ لگی ہوتی تو ہمارا قافلہ یہاں سر کیوں چکراتا؟ سلامتی کی فکر مت پوچھو، بڑی غمناک کہانی ہے یہ۔ سردار قافلہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ ذرا کھل کر کہو، تمہاری باتوں سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تمہاری گھائل زندگی کا کوئی بہت گہرا راز ہے جسے تم چھپا رہے ہو۔ مسافر نے زور دیتے ہوئے پوچھا، ہاں ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ لیکن تم ہماری نامرادیوں کی غمگین داستان سن کر کیا کرو گے؟ اس وادی میں سینکڑوں برس گزر گئے ہمیں ٹھوکریں کھاتے ہوئے، تم جیسے بہت سے دردمند مسافر ادھر سے گزرے، کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس ٹھہرے، تب تمہاری ہی طرح ہم نے ان سے بھی زندان خانے سے نکالنے کا کہا، انہوں نے کوشش کی، لیکن جب ہم نے اپنی مصیبتوں کا دردناک آثار ان سے بیان کیا تو وہ یہ کہہ کر چلے گئے، تمہارے زخم کا علاج انسانوں کے پاس نہیں، انتظار کرو، شاید آسمان سے تمہارے لیے کوئی مرہم شفا اترے۔ اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں، ضد نہ کرو، ہماری تھکا دینے والی حسرت انگیز کہانی سن کر تم بھی وہی کرو گے جو تمہارے پیش رو کر چکے ہیں۔ تم ایک مسافر ہو، جاؤ اپنا راستہ پکڑو، تمہاری ہمدردیوں کا بہت بہت شکریہ۔ سردار قافلہ نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، اب تو اور بھی تمہاری باتوں نے مجھے سراپا شوق بنا دیا ہے، اب میں تمہاری داستانِ غم سنے بغیر یہاں سے چل نہیں سکتا۔
یقین کرو میں ان راہگیروں میں سے نہیں ہوں جو تمہاری پرنم آنکھوں پر صرف اپنی آستین رکھ کر چلے گئے۔ میں نے خود بھی درد و الم کے گہوارے میں پرورش پائی، اس لیے تمہارے دل کی دھڑکنوں کا راز مجھ پر چھپ نہیں سکتا۔ اب تمہیں اپنا قصہ غم سنانا ہی ہوگا۔ مسافر نے پیار بھرے انداز میں جواب دیا، فطرت انسانی میں کتنی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ ٹھیک یہی نقشہ تھا ان راہگیروں کا بھی، جو تمہارے لفظوں میں ہماری پرنم آنکھوں پر صرف اپنی آستین رکھ کر چلے گئے۔ وہ بھی ہمارا افسانہ ابتلا سننے کے لیے اسی طرح بےتاب تھے جس طرح تم ہو۔ اظہار شوق کے مرحلے میں تم اور وہ بالکل یکساں نظر آتے ہو۔ اس کے بعد کی منزل میں تم ان سے مختلف ہو جاؤ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال تم ہماری کہانی سننے پر بضد ہو تو سنو، لیکن اس امید میں نہیں کہ ہماری مشکلات کی گرہ کھول دو گے، بلکہ صرف اس لیے کہ ہمارے قافلے سے تم دل شکستہ ہو کے نہ جاؤ۔ اتنی گفتگو کے بعد سردار قافلہ نے ایک لمبی سانس لی اور داستان سنانا شروع کی۔ دیکھو، بہت دنوں کی بات ہے، نہیں میں نے غلط کہا، بلکہ اس وقت کی جب روئے زمین پر انسانوں کی پرچھائیں بھی نہیں پڑی تھی۔ اس وقت کائنات کے خدا نے آسمان پر ایک بہت بڑا دربار منعقد کیا۔ ایک عرصہ ناپید کنار تھا جس میں ایک طرف بلند و قامت پہاڑ کے لنگر کھڑے تھے، دوسری طرف زمین کا گول کرہ رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک پائیگاہ شاہی کے سامنے انسانی روحوں کی بھیڑ جمع تھی۔ جب ساری خلقت موجود ہوئی تو خدائے لا شریک نے اپنے سرا پردہ جلال و جلوت سے ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا۔ اس کے تابش جمال کا حال کیا بیان کروں کہ کسی میں نظر ملانے کی تاب نہ تھی، بس نگاہوں پر ایک تیز تر شعاع کی چوٹ پڑی، آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی۔ خدائے فلک نے تمام حاضرین دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو، یہ میرے گنجینہ قدرت کی ایک نہایت قیمتی امانت ہے، جو اس کی حفاظت کا حق ادا کر سکتا ہو آگے بڑھے، یہ ہیرا میں اسی کے حوالے کر دوں گا، لیکن شرط کے ساتھ ایک لمبی مدت کے بعد ایک دربار عام منعقد کروں گا۔ اس دن یہ امانت بالکل اسی حالت میں واپس کرنا ہوگی۔ اور یہ سن لو کہ ادائے حق میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو جہاں میری بارگاہ عدل میں محنت اور وفا شعار کا شاندار صلہ ہے، وہاں سرکشی کی عبرتناک سزا بھی ہے۔ خدائے برتر کا یہ اعلان سن کر ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگی۔ عام طور پر یہ خیال تھا کہ آسمان کا چوڑا چکلا سینہ یہ بار امانت ضرور قبول کرے گا، لیکن حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جب آسمان پر یہ امانت پیش کی گئی تو دہشت سے اسے زلزلہ آ گیا۔ ہیرے کے لیے پتھر کا جگر مشہور ہے۔ آسمان کے انکار کے بعد اب خطاب شاہی پہاڑوں کی طرف مطمئن ہوا۔ کرۂ خاک کے پہرہ داروں، کہو تو تمہارا سینہ چاک کر کے یہ امانت رکھ دوں۔ یہ سننا تھا کہ پہاڑوں کی مغرور پیشانی پر پسینے آ گئے۔ گھٹنے ٹیک کر عرض کیا، ہماری چوٹیوں کو رفعت کا تاج بخشنے والے مالک، تیری امانت کا جلال ہم سے نہیں اٹھ سکتا۔ ہمارا سینہ پھٹ جائے گا، ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اب زمین کی باری تھی۔ فرمان سلطنت اس سے یوں مخاطب ہوا، اے آغوش فطرت، تیرے دامن پر شاخ گل سے کوئی ننھا سا دانہ بھی گر جاتا ہے تو اسے ضائع نہیں ہونے دیتی۔ تیری ہی دیانت و وفا پر نباتات کی انجمن آباد ہے۔ میرے خزانہ کرم کا یہ ہیرا تو ہی اپنے دل میں رکھ لے۔ یہ سن کر زمین نے اپنا خاک آلود چہرہ ایوان شاہی کی دہلیز پر رکھ دیا اور لرزتے ہوئے جواب دیا، اے جبروت والے بادشاہ، تو خوب جانتا ہے تیری چھوٹی بڑی کائنات کے قدموں سے پامال ہونے والی ایک عاجز و کمتر ترین مخلوق ہوں۔ بھلا میرے اندر کہاں اتنا حوصلہ کہ تیری پرجلال امانت کا بار میں اٹھا سکوں۔ اس بڑے دربار میں سب کے چہرے کا رنگ فخر تھا، سب کی نظریں اپنی ہی نجات و سلامتی پر ہی، لیکن انسان کھڑا سوچتا رہا۔ لیکن اس سب میں انسان یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھنا تو یہ ہے کہ مالک کی کیا رضا ہے۔ مرشد یہ امانت کسی کے حوالے کرنا چاہتی ہے تو اسے قبول کرنے میں پس و پیش کیوں کیا جائے؟ جو امانت دے رہا ہے وہی اہلیت بھی بخش دے گا۔ بالفرض اگر دوست کی خاطر ہم ہلاک بھی ہو گئے تو اس میں ضیاع کیا ہے؟ یہ سوچ کر انسان آگے بڑھا۔ اس نے انجام سے بے خبر ہو کر ہیرے کو اٹھا لیا۔
اس مجمع کائنات میں سب کے سب حیرت سے انسان کا منہ تکتے رہ گئے۔ اس کی بے جا مجرد پر بڑے بڑوں کا کلیجہ دہل گیا۔ خود شاہ فلک نے انسان کی جسارت بے خود دیکھ کر کہہ دیا، غضب کا ظالم ہے، انجام سے بے خبر انسان بھی۔ اس کے بعد دنیا میں انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا۔ رفتہ رفتہ اس کی نسل ساری زمین پر پھیل گئی۔ ہر عہد میں کچھ خاص قسم کے انسان شہنشاہ کی طرف سے دنیا میں آتے رہے، جنہوں نے ہاتھوں ہاتھ اس ہیرے کی حفاظت کی۔ وہ تمام نسل انسانی کو اپنی زندگی میں ہدایت کرتے رہے کہ خبردار وہ ہیرا ضائع نہ ہونے پائے، ورنہ آئندہ جو دربار منعقد ہونے والا ہے اس میں انسانوں کی بڑی ہی رسوائی ہوگی۔ میرے مہربان مسافر، آج ہزاروں سال کا عرصہ گزرا کہ اس ریگستانی ملک میں شام کا ایک بوڑھا مامار اپنے شیر خوار بچے اور اپنی وفادار بیوی کو لے کر آیا۔ ایک بے آب و گیا پہاڑی کے دامن میں چھوڑ کر چلا گیا۔ دم رخصت اس کی یہ مناجات بڑی ہی رقت انگیز تھی۔ پروردگار، تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیا ریگستان میں نے اپنی نسل کو آباد کیا۔ اب تو ہی ان کا نگہبان ہے۔ دنیا سے رحلت کرتے وقت مقدس باپ نے وہ آسمانی ہیرا اپنے اسی ارجمند بیٹے کے حوالے کر دیا۔ ہمارا یہ جو قافلہ تم دیکھ رہے ہو اسی کی نسل سے آباد ہے۔ جس وقت ہمارا مورث اعلیٰ دنیائے فانی سے رخصت ہو رہا تھا، اس نے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو اپنے قریب بلایا۔ جب سب اس کے گرد جمع ہو گئے، اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر وہ ہیرا نکالا۔ ہچکیاں لیتے ہوئے قوم کے سرداروں سے کہا، دیکھو، موت میرے سرہانے کھڑی ہے۔ عنقریب وہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی ایک دیوار حائل کر دے گی۔ اس حالت میں جبکہ میری آنکھیں پتھرا رہی ہیں، ہمیشہ کے لیے میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ نسل انسانی کے آباء و اجداد سے جو آسمانی ہیرا ہاتھوں ہاتھ مجھ تک پہنچا ہے، میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میری حیات کے یہ آخری جملے تم دل کی تختیوں پر لکھ لو، سب کچھ بھول کر بھی اسے نہ بھولنا۔ دیکھو، یہ دنیا اب اپنے آخری مرحلے سے گزر رہی ہے۔ عنقریب یہ اسی نقطے پر پہنچنے والی ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، لیکن تم سے پہلے مجھ سے انسانوں کے لاکھوں کارواں وہاں پہنچ چکے ہیں۔ تم چھوٹے بڑے سب گواہ رہنا کہ تم تک یہ امانت پہنچا کر میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ اب نسل انسانی کی آبرو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ قدم قدم پر رہزنوں کی بھیڑ تمہاری طاق میں ہوگی۔ خدائے قدیر تمہیں سفر کی ارجمندی اور راہ کی سلامتی نصیب کرے۔ اتنا کہہ کر ہمارے قبیلے کے بوڑھے باپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہمیں یتیم بنا گیا۔ یہاں پہنچ کر سردار قافلہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی آواز رقت انگیز ہو گئی۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر پھر کہا، میرے غمگسار مسافر، اس حادثے کے بعد کئی سو برس تک ہمارے قافلے میں ہاتھوں ہاتھ وہ ہیرا منتقل ہوتا رہا۔ ہم خوشی خوشی زندگی کی منزلیں طے کرتے رہے، لیکن ایک دن ہم اسی وادی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگی، ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر وہ ہیرا گر پڑا۔ اندھیری رات تھی، ہر چند ہم نے تلاش کیا، وہ نہ ملا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم اسی ہیرے کی تلاش میں یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اندھیری رات میں ٹھوکریں کھاتے کھاتے ہمارا سارا قافلہ گھائل ہو چکا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم سو کر جاگے اور جاگ کر سوئے، لیکن نہ جانے کتنی لمبی رات ہے کہ اب تک سحر نہ ہوئی۔ اب ہم کس منہ سے آسمانی دربار کا رخ کریں گے؟ جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، مگر انہیں کیا خبر کہ درمیانے راہ میں ہماری متاع حیات لٹ چکی ہے۔ وائے حسرت! کل کے منعقد ہونے والے آسمانی دربار میں نسل انسانی کے تمام افراد ہمیں کیا کہیں گے؟ فرزندان آدم میں ہم لوگ کس قدر ننگ پیدا ہوئے۔ سردار قافلہ جب اپنی پوری کہانی سنا چکا تو مسافر نے سر اٹھایا، دل نواز لہجے میں کہا، سردار قافلہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرگزشتہ زندگی رنج و محن کا ایک عبرت ناک مجموعہ ہے۔ تمہارا قافلہ اس وقت جس وادی میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کے متعلق ایک تاریخی راز میرے سینے میں محفوظ ہے۔ موقع سے بات نکل ہی آئی ہے تو سن لو۔ بہت دنوں کی بات ہے، ہمارے قبیلے کا ایک سیاح اس وادی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک نکیلے پتھر سے اس کے عبا کا دامن الجھ پڑا۔
وہ جھک کر اپنا دامن چھڑا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ایک چکنے چوکور ترشے ہوئے پتھر پر پڑا۔ اس نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ جب طے کر کے وہ اجالے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ یاقوت سرخ کی ایک تختی ہے جس پر بے حفظ سبز لکھا ہوا ہے۔ یہ کفر و ضلالت کی وادی ظلمات ہے، جہاں تاریکیوں کی راجدھانی ہے۔ اس وادی میں سورج کی کرنوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہاں کسی نے آج تک صبح کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے لیے کرب و الم کا یہ بڑا ہی دردناک ہے، لیکن اس کے باوجود میں مطمئن ہوں کہ امید کا چراغ گل نہیں ہوا۔ تم اپنے گوہر مقصود کے تلاش میں سرگرداں تو ہو، بس گھبراؤ نہیں۔ شہنشاہ فلک کی بارگاہ بڑی عاجز نواز بارگاہ ہے، بس ظلمت کدے بلا میں تمہارے لیے وہاں سے ضرور کوئی روشنی اترے گی، تم اپنا گمشدہ ہیرا پا لو گے، مسافر نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ لیکن ہم بدبختیوں کی آخری حد پر پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے کہاں ایسے نصیب کہ شہنشاہ کی رحمت گنگرا فلک سے ہماری چارہ سازی کے لیے آئے۔ اگرچہ اس کے کرم کا سمندر ناپید کنارہ ہے، مگر ہم تو ایک قطرہ آب کے لیے ترس رہے ہیں۔ کاش اس کی موجوں کا پسینہ ہی بن جاتا۔ اتنا کہتے کہتے سردار قافلہ کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی، ہائے میرا ہیرا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے پڑا۔ مسافر سے اب یہ رقت انگیز حال دیکھا نہ جا سکا۔ شہنشاہ فلک کی رحمت مجسم تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تم اپنی بدبختیوں کا ماتم کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے فوراً اس نے اپنے چہرے کا نقاب الٹ دیا۔ نقاب الٹنا تھا کہ اچانک فضا روشنی سے بھر گئی۔ وادی ظلمات کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ اس کے بعد اس نے ریت کے ڈھیر پر اپنی نگاہ برہم کی ایک تیز شعاع ڈالی، انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، وہ دیکھو، تمہارا ہیرا چمک رہا ہے۔ اس حیرت انگیز واقعے پر قافلے والے دمبخود رہ گئے۔ جو جہاں تھا وہیں دیوار حیرت بنا کھڑا تھا۔ اتنی مہلت بھی نہ مل سکی کہ اپنے گمشدہ ہیرے کی بازیافت پر خوشی کا مظاہرہ کریں۔ سردار قافلہ نے ادھر ہیرا اٹھایا، ادھر مسافر نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے رخصت ہونا چاہا، میں جا رہا ہوں، اب میری ملاقات وہیں ہوگی جہاں تمہیں یہ امانت واپس کرنی ہے۔ میں خداوند فلک کی آخری روشنی ہوں، بالکل آخری۔ مسافر اتنا کہہ کر قدم اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ سردار قافلہ نے آگے بڑھ کر اس کے ابا کی دامن کو تھام لیا۔ میرے چارہ ساز، ابھی کہاں تم جا سکتے ہو؟ دیکھو ہماری پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں، ابھی انہیں تمہارے قدموں پر نچھاور ہونا ہے۔ تم ہمارے قافلے میں ایک اجنبی مسافر کی طرح آئے، مگر ہمارے دلوں کی سرزمین فتح کر لی۔ پیارے، تم اپنی راجدھانی چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہم یہ بھی نہ معلوم کر سکے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ سردار قافلہ نے بڑی لجاجت سے کہا، ویسے دامن جھٹکنے کی میری عادت نہیں، لیکن تم یہ جاننے کی کوشش نہ کرو کہ میں کون ہوں۔ تمہارا گوہر مقصود تمہیں مل گیا، تم خوشی خوشی اپنی راہ لو۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ میرا فریضہ کرم تھا، میں تم سے جزا اور شکر کا طلبگار نہیں۔ بھرپور شان بے نیازی کے ساتھ مسافر نے جواب دیا، لیکن کسی شخص کا تعارف تو انسان کا پیدائشی حق ہے۔ پھر تم جیسا پیکر حیرت انسان جسے دیکھ کر جاننے کی کوشش نہ کرنا ہی اپنی فطرت سے جنگ کرنا ہے۔ تم دامن نہ جھٹکو، میں دامن نہ چھوڑوں، اس سے بڑھ کر ارجمند گھڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ گزرے ہوئے عرصہ غم کی طرح تم اسے بھی دراز کر دو، کفارہ ہو جائے گا۔ سردار قافلہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، دیکھو تم ایک مسافر ہو، غیر متعلق باتوں کا پیچھا کرنا مسافروں کا کام نہیں ہوتا۔ میں کون ہوں یہ سوال تقاضائے فطرت ضرور ہے، لیکن ہر سوال کا جواب دینا فطرت کے نزدیک ضروری کب ہے؟ دیکھو میرے دامن سے شکستہ حال انسانوں کی لاکھوں امیدیں وابستہ ہیں، تم مجھے اجازت دے دو۔ کتنی پرنم آنکھیں میرے انتظار میں ہوں گی، تمہاری لاجانی باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ مسافر نے پروکار لہجے میں جواب دیا، اچھا تم نہ بتاؤ کہ تم کون ہو، لیکن ہمارے دل کا خلجان تو دور کر دو کہ تم زیر نقاب تھے تو ہر طرف تاریکیوں کے راج تھے،
تم بے نقاب ہو گئے تو تمہارے چہرے کی شعاعوں سے ہر طرف اجالا ہو گیا۔ آخر تم ہی بتاؤ کہ ہم تمہیں کیا سمجھے، انسان یا فرشتہ؟ لیکن فرشتوں کا ایسا پیکر نہیں ہوتا، انسان کا چہرہ سورج نہیں ہو سکتا۔ اب سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ تم حیرتوں کی ایک نئی مخلوق ہو۔ میرے دل نواز، میں بڑی سماجت سے کہہ رہا ہوں، کبیرہ خاطر نہ ہونا۔ سردار قافلہ نے جھجکتے ہوئے کہا، تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں کون ہوں اس کے پیچھے نہ پڑو، لیکن تم اپنی ضد سے باز نہیں آتے۔ میں کون ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تمہاری عقل و فہم سے بالا تر۔ میرے رب کے سوا مجھے اور کوئی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ اب بھی تمہاری تشفی نہ ہوئی تو سنو کہ میرے جمال حقیقت پر بے شمار نقاب پڑے ہوئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تابع نظر باقی رہ سکے، تم میرے چہرے کی برکتیں نوٹ کر سکو۔ وہ بشریت کا نقاب ہے جسے ڈال کر میں نے تمہاری انجمن میں قدم رکھا تاکہ تم مجھ سے مانوس ہو کر میرے دامن کے قریب آ سکو اور میں تمہیں خدائے کشوم کی بارگاہ اقدس تک پہنچا سکوں۔ دیدہ انسانی میرے چہرے حقیقت کا جمال دیکھنے کی توانائی نہیں رکھتی، اس کی رسائی صرف میرے پیکر ظاہر تک ہے۔ اسی سرمایہ نظر پر دنیا مجھے بشر کہتی ہے، سمجھ گئے نا؟ بس تم اپنی نظر بھر کر دیکھ لو، پوچھو مت کہ میں کون ہوں۔ میرے کشور حسن میں آنکھوں کے لیے اجازت نظارہ ضرور ہے، پر زبان کے لیے اذن سوال نہیں۔ تم اپنی مقدور سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ مسافر نے حکیمانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن تم تو اس عنصری فانوس میں بھی بشریت سے ماورا نظر آتے ہو۔ یہ کچھ ہماری نگاہ کا اعجاز نہیں، تمہارے جلوہ آشکار کا کرشمہ ہے۔ تمہارا یہی پیکر ظاہر ہے جسے تم نے ہمارے سر کا یہ نظر ٹھہرایا، تمہارا جمال حقیقت کی غمازی کرتا ہے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا فریب نظر ہے یا فی الحقیقت تم ہی ایسے ہو۔ سردار قافلہ نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، فریب نظر نہیں، ایک موجود حقیقت، لیکن بہت مبہم، جیسے بادل کے سیاہ پردوں میں چاندنی رات۔ پھر تم ہی سوچو، اگر یہ اندیشہ بے بنیاد ہوتا تو خداوند فلک کی پائیگال جلال سے اس اعلان کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ نظر اپنے نظارہ میں آزاد رہ کر بھی مجھے بشر ہی سمجھی، تو بتاؤ یہ کس خطرے کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو کا اصل مدعا تم سمجھ گئے ہوگے۔ اب یہ سلسلہ ختم کر دو۔ اچھا، اب مجھے اجازت دو۔ مسافر نے سنجیدگی سے کہا، فرط شوق کی یہ ایک بے ارادہ لغزش تھی جو خود رفتگی میں مجھ سے سرزد ہو گئی۔ معاف کرنا کہ میں نے بے محل سوال کر کے تمہیں زحمت دی، لیکن اتنا اور گوارا کر سکو تو دم رخصت ذرا اپنا نام تو بتا دو، کم از کم تمہارے نام کی یاد سے میں اپنے خاطر کو تسکین دیتا رہوں گا۔ سردار قافلہ نے نہایت مؤدبانہ انداز میں یہ کہا۔ تعجب ہے، زمین و آسمان کے زیر و زبر سے لے کر جنت و عرش کے بام و در تک دفتری وجود کے ہر ورق پر میرے نام کی مہر نبوت ہے۔ تمہیں نام بتانے کی احتیاج باقی رہ گئی؟ کاش تم پوچھنے کی بجائے پڑھنے کی کوشش کرتے۔ اچھا فرض کرو ایک ایسی ہستی جو اپنے سرشت میں ہر طرح کی آلودگی سے بالکل معصوم پیدا ہوئی، جس کا مزاج فطرت اتنا طبیب و طاہر، اتنا برتر و عالی کے مکارم و فضائل اس کے دامن میں جگہ پا کر عزت و شرف حاصل کرتے ہوں، اور پھر جو اپنے محاسن و کمالات میں زمین سے لے کر کنگرہ عرش تک ساری کائنات کا مرجع حمد و ستائش ہو، تو تم ہی بتاؤ ایسی ہستی کو تم کس نام سے پکارو گے؟ مسافر نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ سردار قافلہ نے کہا، اس کا نام سوائے محمد کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ چونک کر، تو کیا تم محمد ہو؟ تم ہی نبی آخر الزماں ہو۔ اے خوشا نصیب، تم ہی قدسیوں کے جھرمٹ میں چمکنے والی وہ تجلی فاراں ہو جس کی خبر مسیح نے مجھے دی تھی۔ عالم کیف میں ڈوب کر سرکار قافلہ یہ کہہ رہا تھا کہ شجر و حجر کی گردنیں جھک گئی، قافلے والے دست بستہ کھڑے ہو کر عشق و عقیدت کی اس انجمن میں شریک ہو گئے۔